बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानियों की तरफ। हमारे आज के पहले स्टोरी सेंडर हैं सैफ, जो कि रावलपिंडी से हैं। हम सुनते हैं सैफ की कहानी, सैफ की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिना, क्या हाल है? खैरियत से? अच्छा मोहसिना, मैं आपको एक मेरे फ्रेंड की एक फीलिंग स्टोरी है जो कि कंबाइंड हमारे साथ एक ट्रिप पे गया था, जो कि हमारे दोस्त हैं मरी में कुछ, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ रहें। तो हमने उनका इनविटेशन कबूल किया और हमने कहा हम आएंगे आपके पास। फिर अचानक सेम डे हमारा प्लान बन गया कि हम मरी जाते हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं। तो हम निकल गए, दिन को निकले और शाम को हम तकरीबन पहुंच गए वहाँ पे। तो उनको सरप्राइज़ दी, उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने बड़ी खातिर तवाज़ा की हमारी। फिर रात होगी। हम में से एक दोस्त है, इसका नाम अमीर हमज़ा है। वो उसकी आदत थी कि वो रात को रोज़ निकलता था बाहर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे और स्मोकिंग करता था और फियांसी से ना बातें करता था। तो उसकी आदत थी। तो वो जा रहा बाहर, हमने पूछा किधर जा रहे हो? उसने कहा यार मैं ज़रा स्मोकिंग करता हूँ और मैंने थोड़ी बात करनी है बाहर फियांसी से, तुम्हें बात करते थे। तो जो वहाँ के मकामी थे, जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार इस टाइम बाहर जाना सूटेबल नहीं, आप मत जाओ। उसने कहा कि यार ऐसा नहीं होता, मुझे कभी भी कुछ ऐसा मामला मेरे साथ नहीं हुआ, तो आप टेंशन न लो, मुझे कुछ नहीं होता। तो वो बाहर निकल गया और उसने सिगरेट लगाया और फियांसी को कॉल की और वो गप्पे मार रहा है उसके साथ। अचानक उसको एक आवाज़ आती है, हमज़ा पीछे से। तो वो जा रहा होता है, वो उसको थोड़ा खामोश होता है। फिर वो सोचते शायद मुझे गलतफहमी हुई है। वो थोड़ा सा और आगे जाता है, फिर आवाज़ आती है हमज़ा। तो वो डर जाता है। तो अब उसको पता था कि पीछे कोई चीज़ होगी, मैं देखूंगा तो मैं मार देगी चीज़ कोई। तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अचानक हवा आई, जो कि हालांकि हवा चल नहीं रही थी, बस ऐसी हवा कि जो उसके सर को लगी। उसके बड़े बाल थे तो उसके बाल हवा में उड़े। तो एकदम उसने स्पीड लगाई और घर आ गया। ठीक है, तो घर आके परेशान, बोलना ही ना हो उससे। तो उसे पूछा क्या हुआ है? वो कहता है कि यार मेरे साथ ये मामला हुआ है। तो जो थे वहाँ के मकामी दोस्त, उन्होंने कहा कि हमने आपको मना किया था ना, तो बहरहाल कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स हो जाओ। तब वो रात को सोए सब। तो एकदम उसने चीख मारी, उठ गए सारे। उन्हें क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि यार मुझे ख्वाब में एक डायन आई है। उसने कहा है कि तुमने हमारे बच्चे को पाँव के नीचे दे के मार दिए, तो हम तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो अब सारे खौफज़दा, थोड़े खौफज़दा कि यार ये क्या हो गया। तो फिर नेक्स्ट डे उसने कहा मैंने घर जाना है यार, मैंने इस्लामाबाद जाना है वापस। तो उसने कहा नहीं यार कैसी बात करे, पहली दफ़ा आए हो तो कम से कम 2-3 दिन तो रहो, हफ्ता रहो। तो बस वो लोगों ने, दोस्तों ने मना के उससे भी मना लिया। फिर नेक्स्ट डे रात को हम सारे ही निकले पैदल। ज़रा मतलब रात की जो फ़िज़ा है वो देखें। तब हम सारे जा रहे हैं, सिर्फ वाहिद वो लड़का, उसको धक्का लगा। अब ये नहीं पता किसने दिया, अचानक मतलब हमारे साथ जा रहे एकदम उसको धक्का लगा।
دھکا لگا اور وہ گرا، اس کی مطلب اس کو چوٹ لگ گئی۔ ہم پریشان کہ یار اس کو کسی نے دھکا نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہمارے سامنے کیسے گرا؟ پہلے لگا اس طرح وہ مذاق کر رہے ہیں، پھر اس نے قسمیں اٹھائی کہ یار مجھے دھکا لگا۔ تو اب وہ جو ہے کافی ڈر گیا تھا، اس نے کہا میں اب ہفتہ جو ہے نا، میں اگر مجھے رکھنا ہے تو میں گھر ہی رہوں گا، گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو وہ سارے ہم سارے گھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ رات کو اس کو نا کبھی اسی کو صرف چڑیلوں کی آوازیں، کبھی اس کے منہ پہ کوئی چانٹا مار جائے، کبھی اس کی ٹانگ کھینچ جائے کوئی۔ تو وہ اگلے دن کہا کہ جی اٹھا، تو اس نے کہا بھائی آپ نے رکنا ہے رکو، میں جا رہا ہوں اسلام آباد۔ تو پھر اس کی وجہ سے نا ہم نے نا ٹور جو ہے اپنا تھوڑا مختصر کیا اور ہم اسلام آباد آ گئے۔ یہ تھی فیلنگ سٹوری۔ تھینک یو۔ سیف آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اسٹوری شیئر کی۔ لسنرز، جیسا کہ سیف نے اپنی اسٹوری میں کہا کہ ان کے فرینڈ کی ایک غلطی کی وجہ سے ان کا سارا ٹرپ خراب ہوا، ان کو کافی وہاں پر اذیت کا سامنا کرنا پڑا، ان کو وہاں پر کافی وہاں پر جو چڑیل تھی، وہاں پر جو ڈائن تھی، اس نے کافی انہیں تھپڑ مارے اور ان کو جان سے مار دینا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بچ کر واپس آ گئے۔ لسنرز، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ثنا فرحان سعودی عربیہ سے۔ ثنا فرحان کہتی ہیں یہ اسٹوری میرے ہسبینڈ کے فرینڈ کی ہے، دونوں کی ایج آلموسٹ 21+ تھی۔ فرینڈ کا نام فراز تھا، شام میں آلموسٹ ڈیلی ملتے تھے۔ ان دنوں فراز کا افیئر چل پڑا اس کے برابر والے گھر کی ایک لڑکی مونا سے۔ مونا کی کافی لڑکوں کے ساتھ فرینڈ شپ تھی۔ فراز کو باقی سب فرینڈز نے سمجھایا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس سے کوئی ریلیشن شپ یا کمٹمنٹ نہ کرنا۔ فراز اس ٹائم تو اس خوبصورت حسینہ کی اداؤں کا اسیر تھا، اس کو بس فرینڈ شپ کرنا تھی مونا سے۔ اس عمر میں آلموسٹ سبھی غلطیاں کرتے ہیں۔ ان کی فرینڈ شپ کا سلسلہ تقریباً 4 ماہ چلا، کیونکہ فراز کو پتہ چل گیا تھا کہ مونا کے کافی لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور فراز کے دوستوں نے پروف بھی لا کے دکھائے۔ پھر فراز نے ڈیسائیڈ کیا کہ بریک اپ کر لیتے ہیں۔ یہ بات مونا کو ناگوار گزری، کیونکہ محلے میں ان طوطا مینا کی کہانی کافی مشہور ہو گئی تھی۔ فراز نے ٹیمپریری جاب سٹارٹ کر دی اور پارٹ ٹائم اسٹڈی میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن مونا نے فراز کو ملنے کے لیے بلایا کہ بہت ضروری کام ہے، گھر پر آؤ۔ فراز گلی سے گزر رہا تھا، اس نے سوچا میں بھی کوئی ایمرجنسی ہو۔ جیسے ہی وہ مونا کے گھر میں گھسا، فوراً ہی مونا نے اسے آدھا پانی کا گلاس پکڑا دیا اور کہا کہ پورا پیو۔ فراز نے پانی سمجھ کے پی لیا۔ ابھی فراز نے پانی پیا ہی تھا کہ اس سے تھوڑے سے چکر آئے، تو مونا اسے کمرے میں لے گئی۔ گھر پہ اس کے کوئی نہیں تھا، باہر بچوں کے کھیلنے کی آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی تھیں، مگر اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کے باہر آئے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مونا اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی اور انٹیمیٹ ہونے لگی۔ فراز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک دم سے باہر ایک بچے نے زور سے دروازہ بجایا۔ فراز ہمت کر کے اٹھا اور سیدھا تیزی سے باہر کی طرف نکلا۔ مونا اسے زور سے کھینچتی رہی، مگر فراز نہ رکا۔ اس کی چھٹی حس اشارہ کر رہی تھی کہ ابھی نہ اٹھا تو پھر کبھی نہ اٹھ سکوں گا میں۔ باہر نکلا، سیدھا گھر جا کر باتھ روم میں گھس گیا اور ڈھیروں پانی کے مگ کپڑوں سمیت بہاتا گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، تھوڑی طبیعت سنبھلی تو شکر ادا کیا کہ بچ گیا۔ اسی رات گرمیوں کی وجہ سے وہ چھت پہ اکیلے سو رہا تھا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوگا، اچانک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ کیا دیکھتا ہے کہ لمبا سا آدمی سر کی سائڈ پہ کھڑا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ پہلے وہ اسے وہم سمجھا، مگر وہ وہم نہیں تھا۔ غور سے دیکھا تو اس کی شکل کلیئر نہیں دکھی، دھندلی سی پرچھائی کی طرح، مگر لمبی ہائٹ اور بلیک چوگا ٹائپ کچھ پہنا ہوا تھا سر پر۔ چھوٹے سینگ
اس کی تو سیٹی گم ہو گئی۔ جلدی جلدی جو یاد تھا پڑھتا گیا اور نیچے بھاگا۔ اپنے گھر والوں کو بتایا تو وہ وہم سمجھے اور بولے ڈر گئے ہوگے، ایسے ہی دعا پڑھو سو جاؤ۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نیچے ہی سو گیا۔ اگلی رات وہ چھت کے بجائے نیچے اپنے کمرے میں بھائی کے ساتھ سویا۔ سیم وہی آدھی رات کے ٹائم اس کو ایسے لگا جیسے اس کے پاؤں کو کوئی چھو رہا ہے، گدگدی جیسا محسوس ہوا۔ وہ کروٹ لے کے سونے لگا، پھر وہی پیروں پہ گدگدی، کسی نوکیلے ناخن سے آنکھ کھلی، گھوپ اندھیرا۔ وہ اٹھا اور لائٹ جلا کے دیکھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ بھائی برابر میں خراٹے لے کے سو رہا تھا۔ اس بار اس نے لائٹ آن رکھی اور واپس بیڈ پر آ کے لیٹ گیا اور سو گیا۔ تیسرے دن سیم طریقے سے وہ اپنے کمرے میں بھائی کے ساتھ سویا، لائٹ آن کر کے۔ وہی آدھی رات کا ٹائم، پھر سے پیروں پہ چبھن محسوس ہوئی۔ اس بار اس کی پوری باڈی میں لگا جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ چادر ہٹا کر دیکھا تو کوئی عجیب سا آدمی جس کی لال خونی آنکھیں اور منہ بہت بڑا تھا، وہ فراز کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں چبا رہا تھا اور خون بھی نکل رہا تھا۔ سمجھو ہاف انگوٹھا کھینچا ہوا تھا اس نے منہ میں۔ درد سے اور ڈر سے جان نکل رہی تھی فراز کی، اور کچھ نہ سوجا، چیخنا شروع ہو گیا۔ سارے گھر والے جمع ہو گئے، بھائی بھی اٹھ گیا، مگر وہ آدمی غائب ہو چکا تھا اور پیر بالکل ٹھیک تھا، مگر وہ درد اور ڈر ابھی بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور فیور ہو گیا۔ اس کے پیرنٹ نے کسی عالم سے رجوع کیا، ایک عالم کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ٹائم پہ لائے ہو اسے، اور کہا کہ اس پہ کسی عورت نے تعویذ کروائے ہیں جس کا ابھی تھوڑا اثر ہونا شروع ہوا ہے۔ پھر کچھ عمل کرنے کو کہا اور تعویذ وغیرہ بھی دیے استعمال کرنے کو، نماز اور اذکار کی پابندی کرنے کو کہا۔ یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو گئی تھی۔ مونا کو بھی خبر ملی۔ مونا نے پھر فراز کو لیٹر لکھ کر اس کا اعتراف بھی کیا کہ اس نے فراز کو پانے کے لیے ناعلمی میں کسی سے تعویذ لیے اور اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا اثر ایسا الٹا ہوگا، اور پھر فراز سے معافی بھی مانگی۔ فراز کے گھر والے شفٹ کر کے کہیں اور چلے گئے۔ مونا کی بھی شادی ہو گئی اور فراز کی بھی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں اب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ لسنرز، یہ تھی ثنا فرحان جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کی فرینڈ کی سٹوری شیئر کی۔ ثنا، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ لسنرز، جیسا کہ ہمیں ثنا فرحان کی سٹوری سے یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کو پانے کے لیے کسی کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مونا نے اپنے پیار کو پانے کے لیے فراز پر کالا علم کیا، اس پر تعویذ کروائے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا اثر الٹا ہم پر ہو سکتا ہے۔ ہم اگر اپنے مقصد کو پانے کے لیے کسی پر کالا علم کرواتے ہیں یا کسی کے لیے تعویذ لیتے ہیں تو اس کا الٹا اثر ہم پہ ہی ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس کا نقصان نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ اسی لیے میں ہم سب کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ان برے کاموں سے دور رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں سے دور رکھے۔ لسنرز، اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سچی نئی کہانیوں میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔